बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम पीर नूरुल हक कादरी साहब वज़ीर मज़हबी उमूर, जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, जनाब क़िबला हयात साहब इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, उलमा व इकराम व मशाइख, मेहमानान गिरामी, सफ़रा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर वाला, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी यहाँ पर अपनी कुछ बातें रखने के हवाले से, और मैंने कोई 7 नुकात तय किए हैं कि आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि उलमा और मशाइख के साथ एक राब्ता रहे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उलमा और मशाइख, मस्जिद और मिंबर एक बुनियादी सुतून है माशरे का, जो अब तक इसकी ताकत को और इसकी अहमियत को समझा नहीं गया, और मैं इस्लाह माशरा के हवाले से बड़ी अहमियत देता हूँ और मुसलसल अपने 3-3.5 साल की ज़िम्मेदारी के दौरान इस बात का ज़िक्र करता रहा हूँ। तो जनाब अली, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मज़म्मत हमने की, हम कर रहे हैं, जो पेशावर के अंदर वाक़या हुआ और जो सारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ दिनों के अंदर सियालकोट में हुआ और जगहों पर हुआ, और ये एक तरफ निशानदही कर रही है कि इंतहा पसंदी के हवाले से, साजिशों के हवाले से, फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत फैलाने के एतबार से कोशिश है, अदम रवादारी है, ये सब एक मिक्सचर बन गया है। कहीं अदम रवादारी है, कहीं नौजवानों को गुमराह किया गया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किन हदूद को वो पार कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून की, रियासत के कानून को अहमियत नहीं देकर, जिसको कैंगरू कोर्ट वाली कैफियत, तो फिर भी कोई कोर्ट बनती है जिसके अंदर जज जो है वो किसी की मर्ज़ी का लग जाता है। ये सड़क पर एहतसाब करने का जो अंदाज़ है फ़ैसला करने का, मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग, ये कभी भी इस्लाम के अंदर थी नहीं। ये कहाँ से लोग पकड़ लेते हैं इस बात को कि मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो ये एक अजीब कैफियत है, और इसको बहुत सारी चीज़ों को मैं आगे चलकर आपसे ज़िक्र करूँगा कि सोशल मीडिया में ने फैलाया है और फैलती हैं सोशल मीडिया के अंदर। और मैं बड़ा मुतलाशी रहता हूँ कि जब मैं कोई ऐसी बात करता हूँ और लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, तो वो फ़ौरन ऐसी है कि जहाँ कोई कहकर गुज़र गया, एक चाय खाने के अंदाज से है, चाय खाने में भी लोग रवादार होते हैं। ये एक उससे भी गया गुज़रा है कि खिड़की के बाहर से किसी ने कोई बात कही और चला गया और गाली दी चला गया। तो मैं तलाश करता हूँ कि कौन है, किस बैकग्राउंड से मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। तो उसके अंदर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब मैं उनके प्रोफाइल को देखता हूँ, तो उस प्रोफाइल पर बंदे की तस्वीर होगी, कलमा होगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद होगा, और नीचे गालियाँ होंगी। कमाल है। यानी मैं ख़ुद तसव्वुर नहीं कर सकता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इखलाक का, रवादारी के एतबार से, दरगुज़र के एतबार से एक बहुत बड़ा पहाड़ नसीहत का है, उनसे मोहब्बत करने वालों की अपने किरदार की क्या कैफियत हो। तो मैं समझता हूँ कि ये असल मामला वहाँ से शुरू होता है। असल मामला एक्सट्रीम्स पर ले जाना। और लोग, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जो क़यादत है वो कोई बात कह देती है, नीचे वाले उसको, नौजवान वर्कर किसी पार्टी का, वो मुख्तलिफ़ अंदाज से इंटरप्रेट करता है, वो जज्बात से इंटरप्रेट करता है। और ये बात हिटलर के ज़माने में भी सही थी, ये बात मोदी के ज़माने में भी सही है कि वो खामोश रहे या कोई मामूली सी बात कहे, और ज़मीन पर उसका इंटरप्रिटेशन हर शख्स अपने ख़यालात और अपने तासुबात से करता है। तो लिहाजा बड़ा नुकसानदेह कैफियत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। लिहाजा दूसरा कदम क्या है, यानी पहले तो मैं और आप रिकग्नाइज़ कर लें कि ये मसला है, इस मसले का हल हमारे आपके जहन में, मैं सिर्फ आपकी याद दहानी कर रहा हूँ। मैंने असेंबली में इस बात पर गुफ्तगू की थी, साल में एक मतलब मुझे मौका मिलता है, और मैं समझता हूँ क़यादत ही इन बातों को सोचती है और एक इश्तराक के साथ मुल्क के अंदर रास्ते का तयन करती है। तो मैंने असेंबली के अंदर ये बात कही थी कि ये इस्लाह माशरा तरबियत के ज़रिए ही मुमकिन है। अच्छा, तरबियत के फिर 4-5 सुतून हैं जिनका असेंबली में मैंने ज़िक्र किया। तो पहला सुतून घर खुद है। ये हो नहीं सकता कि माशरे के अंदर ख़राब तरबियत का नौजवान बढ़े और घर और माँ बाप वो ज़िम्मेदारी ना उठाएं।
اور یہ ٹال دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر تو بہت ہی بڑا ستون ہے، گھر کے اندر سے جو بچے کی اصلاح اور بچے کے اقدار کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس کے مقابلے پر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس کو یا تو انڈو کرے یا اس کو بدل دے، شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ تو گھر اور خاندان اس وقت دنیا کے اندر کمزور پڑ چکا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ گھر اور خاندان سے جو محبت ہے، جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں علماء کے سامنے، جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور ان کو بڑی بے چینی ہوتی ہے پاکستان میں آنے کی، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو اس غلط فہمی میں نہیں ہوں اب کہ وہ اسلام کی خاطر پاکستان واپس آتے ہیں، کیونکہ اسلام تو دنیا میں ہر جگہ ہے، ہر جگہ اسلام کی بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ پاکستان کی خاطر بھی واپس نہیں آنا چاہتے، یقیناً پاکستان سے ایک محبت کا عنصر ہے، وہ واپس آتے ہیں تو اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ یہاں کے گھر اور خاندان کی جو اسلامی اقدار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بھی وہی اقدار ہوں۔ یہ بڑی دل کے اندر ان کے، آپ کسی کا دل کھول کر پوچھ لیجئے، ان کا یہی ہوگا کہ جی وہاں تربیت خراب ہوگی، وہاں ماں باپ کی، بزرگوں کی عزت نہیں ہوگی، اور یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں اس خاندان کے اندر، اس اسلامی خاندان کے اندر، کہ بزرگوں کی اہمیت، اور اس انداز سے کہ قرآن کی، میں ہر نماز میں ایک دعا کی تلاوت کرتا ہوں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ میرے ماں باپ پر وہ رحم کر جو میرے اوپر بچپن میں انہوں نے کیا تھا۔ یہ ریکگنیشن ہے اس بات کا کہ احسان مانتا ہوں میں، ہم سب مانتے ہیں۔ اور میں پہلی مرتبہ جب امریکہ گیا تو میں ایک اپارٹمنٹ شیئر کر رہا تھا، ایک سیاہ فام امریکن بھی تھا، تو پتہ چلا کہ اس کے ابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں جناب کالج نہیں گیا، ایک دن نہیں گیا، وہ آئے ہی نہیں۔ دوسرے دن مجھے پتہ چلا شاید وہ آئے گا، دوسرے دن بھی نہیں گیا۔ تو وہ جب آیا تو میں نے اس سے تعزیت کی، جیسے ہمارا طریقہ کار ہے۔ اس نے کہا واٹ مین ہی ڈائیڈ، آئی ہیڈ ناٹ میٹ ہم فار 10 years۔ اور یہ 75-73 کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ مجھے وہاں سے خیال، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت زیور ہمارے پاس ہے، اس کی پریزرویشن، اور اسی گھر کے اندر اگر درار پڑے، اس انداز سے درار پڑے کہ تربیت کے حوالے سے سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن ماں باپ کی تربیت سے کا بوجھ اٹھا کر اس کو کرپٹ کر دے، تو یہ میری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری۔ مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ گھر میں ٹیلی ویژن مت لاؤ، اس میں خرابہ ہے۔ تو ہمارے ہاں 2 سال ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہ میری شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے چپکے سے گھر کے اپنے کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر ایک ٹی وی رکھ لیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیجیٹ ری ایکشن لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا خراب راستہ ہے، اس کو روک دو، لاؤڈ سپیکر کو روک دو، ٹی وی کو روک دو، یوٹیوب بین کر دو۔ ہم نے آپ کے ابھی چند سالوں کے اندر ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ یوٹیوب بین کر دو، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے روکو اس یلغار کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر سب سے بڑی چیز گھر کے بعد اسکول ہے۔ اسکول کے اندر یکساں تعلیمی نصاب کا جو آپ لوگوں کے مشاورت کے ساتھ بات طے ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا مارکہ ہے جو اس حکومت نے اس کو سر کیا ہے۔ اس کے اوپر مصر رہیے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ ظاہر ہے بڑے اشتراک کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علماء اور مشائخ کے اوپر، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل پر، علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ پر، نور الحق قادری صاحب آپ کا، کہ سب کو اکٹھا لے کر چلنا۔ اور کیونکہ میں اس کی وجہ آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو لہٰذا مسجد اور ممبر اور اسکول کی بھی اسی طرح سے اہمیت ہے۔ میڈیا بہت اہم ہے، اور میں آخر میں یہ بات کروں گا اس کے بعد کہ فیک نیوز اور غیبت پاکستان کے معاشرے کو اور اسلامی معاشروں کو کس گھن کی طرح اس کو کھا رہے۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر علماء اور مشائخ کا کردار بہت بڑا ہے۔ یہ کہنا لوگ کہتے رہتے ہیں، مگر میں نے کوشش یہ کی ہے نور الحق قادری صاحب کے ساتھ تعاون میں، قبلہ ایاز صاحب، ان سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ، کہ اس کو پاکستان کی بنیاد بنایا جائے۔ آپ کا اثر رسوخ ہر گلی کوچے میں، شاید ریڈیو ٹی وی کی بات لوگ نہیں سنیں گے، آپ کی اور آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات پر عمل کریں گے۔ تو جب مجھے آپ کی ذمہ داری، صدارت کی ذمہ داری ملی، تو سب سے پہلے میں نے 4 نکاتی ایک خط بھیجا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو۔ میں نے کہا کہ جی انسان کی صحت، مسجد گڑھ تھا ساری سیاست کا، سارے سماج کا،
ساری گفتگو کا، ساری فورن ڈپلومیسی کا، تو وہ جو ستون تھا وہ کمزور کیوں پڑ رہا ہے؟ تو میں نے درخواست یہ کی کہ جی طہارت، میں نے کہا جی طہارت کا اہتمام، ہاتھ دھونا دن میں 5 مرتبہ، اس سے بہتر صحت کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے یہ مثال دی کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں، جو کمیونیکیبل ڈیزیزز جو کسی سانس سے جاتی ہیں یا ہاتھ سے جاتی ہیں، اور اس میں 40% بیماریاں اس سے لگتی ہیں، ڈیسنٹری اس سے لگتی ہے، سب کچھ۔ تو یہ ہاتھ دھونے کا اہتمام اگر مسجد سے اور وضو کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اسی کے اندر پھر ہم نے انوائرمنٹ کی بھی بات کی۔ عورتوں کی وراثت کے حوالے سے بہت بڑا قدم پاکستان نے اب اٹھایا بھی ہے کہ ہمیشہ قانون موجود تھا، قانون 1400 سال سے موجود تھا، صرف یاد دہانی کرائی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ کمال ہے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دنیا نہیں کرتی تھی، دنیا 1920 تک برطانیہ کے اندر، جو آج ہمیں ہیومن رائٹس کی نصیحتیں سب کرتے ہیں، برطانیہ میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی، عورت کی وراثت عورت مرد کی ملکیت تھی، اس کی وراثت مرد کی ملکیت تھی، جو وہ کماتی تھی وہ مرد کا تھا۔ اور ہم 1400 سال پرانی وراثت کے حوالے سے، اللہ کے احکامات کے حوالے سے ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی علماء اور مشائخ کا اور مسجد اور منبر کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان چیزوں پر عمل نہ کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بڑا کتنا مجھے خوف آنا چاہیے اس بات پر کہ میرے گھر میں، اور میں آج صبح ایک محفل میں تھا، کیونکہ آج وومنز ڈے بھی ہے، تو وہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، مگر یہاں پر جو 100 عورتیں ہیں ان کا اگر ہاتھ اٹھوا دوں کہ ان کو وراثت نہیں ملی تو کتنی عورتیں ہاتھ اٹھائیں گی؟ اس حال کے اندر ہم زندہ ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی فروعی معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر تقریریں کر دیں گے جناب، کوئی حد اور حساب نہیں ہے کہ ہم جذباتی انداز سے لوگوں کو کہیں کہ تم نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا، یہ سارے ہدایات جو ہیں وہ ریمائنڈر ہیں، انصاف کرو انسان کے ساتھ۔ اللہ کو عبادات کی ضرورت ہوتی تو یہ رواں یہ ریزہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کائنات میں، اس کو ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کو یاد کر دلاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے انصاف کرو، آپس میں کیسی رواداری رکھو۔ اور پھر میں آؤں گا اس بات کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی اور آج کتنی ضروری ہے۔ تو جناب علی، اس کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے 2 باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی مدد چاہیے۔ پاکستان اور دنیا اس میں کمزور ہے، اس وقت دنیا کمزور ہے۔ ایک ہے غیبت، یہ جو آج کل کے کمیونیکیشن، غیبت ہمیشہ رہی اور وہ بھائی کے گوشت کھانے سے ملائی گئی اور وہ گفتگو کے اندر آتی رہی، اور اب وہ گفتگو ایسی ہے کہ واٹس ایپ ادھر سے آیا، میرے اپنے تعصبات اور خیالات سے اگر میں اتفاق کرتا ہوں، خبر صحیح ہو غلط، میں آگے 100 کو بھیجتا ہوں، تو گناہ بھی 100 گنا ہو گیا نا۔ پہلے یہ تھا کہ میں کسی کو کہہ دوں گا، افواہ پھیلا دوں گا، حقیقت نہیں تھی، اور اب تو 100 کو بھیجوں گا، وہ 100 1000 کو بھیجیں گے، گناہ کتنا ملٹیپلائی ہو گیا غیبت کا۔ تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا کون کرے گا، کون اصلاح کرے گا، کون بچوں کو بتائے گا؟ یہ دنیا کے اندر پریشانی کا باعث ہے۔ اور فیک نیوز اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی خبر، فاسق والی، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی وہاں پر اسمبلی کے اندر بھی، کہ فیک نیوز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسق کی خبر کو دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو، اس کی صحت کو انشور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں، تباہ کر دیں اور پھر بعد میں پچھتائیں۔ اور میں نے مثال یہ دی کہ عراق کے اندر جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی فیک نیوز تھی، پوری یہ آیت اس پر پوری اترتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان جو خدا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہ رکھے تو یہ اگر یہ آیت پڑھ لے تو اس کو پورا یقین ہو جائے گا کہ کتنا پورا عراق کے اندر جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اب پہلے ہی اس کا کہہ دیا تھا کہ یہ قومیں ایک دوسرے قومیں تباہ کر دیں اور پھر اس کے بعد پچھتائیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ فیک نیوز۔ تو فیک نیوز کہا یہ جاتا ہے، ایک ریسرچ ہے، اب کی میں رسالے بہت پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو سائنٹیفک امریکن 2021 میں فروری کا اسی سال کا اس میں یہ ہے کہ 14 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے فیک نیوز سے، سب سے زیادہ فوراً ہضم کرتا ہے۔
لہٰذا اگر ٹی وی پر چل رہی ہے، پرائرٹائزیشن نہیں ہے، پاکستان تباہ ہو گیا، سینہ کو بھی کرتے رہیں، ٹی وی پر یہی ہر وقت چلتا ہے، تو وہ 14 سال کا بچہ جو بڑھتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ پاکستان تو تباہی ہے، پاکستان میں خرابی ہی خرابیاں ہیں، تو سب سے زیادہ اس عمر کا بچہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ضرورت، دنیا پریشان ہے، صرف مسلمان نہیں، مسلمان کے اوپر تو یہ حربہ استعمال ہوتا رہا ہے، ہمارے ہاں ظلم ہوتا رہا ہے، لاکھوں افراد مر گئے ہیں، کروڑوں مر گئے ہیں، لاکھوں کی بات بھی آپ چھوڑ دیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جناب علی جو 5واں ایشو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لگ گئی ہے لاٹری۔ کیسے؟ لاٹری ایسے لگ گئی ہے کہ اللہ میاں نے آپ کا راستہ مسلمانوں کا بالکل سیٹ کر دیا۔ اس سے زیادہ اچھی لاٹری میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال میں نہیں لگی۔ اور وہ کیسے لگی؟ گاڑی تیار ہے۔ کیسے تیار ہے؟ ذرا سوچئے اس بات کو۔ ابھی آپ نے یوکرین کے متعلق خبریں پڑھی، اچھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں پر کہیں بھی ظلم ہو تو پرامن حل ہونا چاہیے، ہمارا اتفاق ہے، اور ریفیوجیز جہاں سے بھی نکلیں، مہاجرین نکلیں، ان کو پناہ دی جائے، جس طرح سے آپ بڑے دل والے لوگوں نے ہم جب اپنا اس بات کا ماتم کرتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ذرا اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ آپ ہی لوگوں نے 40 لاکھ مہاجرین کی 40 سال ان کو پناہ دی، اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، بھائی تھے۔ ہم نے بڑی قیمت ادا کی، کلچر آیا، کلاشنکوف کا بہت کچھ ہوا، معیشت ایک ڈیولپنگ کنٹری یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری کی معیشت پر اتنا بڑا بوجھ ہم نے اٹھایا، اور اس وقت دنیا کے اندر یہ جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، بحیرہ روم کے اندر بھی ڈوبنے دیتے ہیں، جمنے دیتے ہیں، مگر پناہ نہیں دیتے، تیار نہیں ہے پناہ دینے کے لیے۔ تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو یوکرین کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سلوشن ہو، پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہے، بڑا اچھا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پناہ دی جائے اگر وہ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک اتنی کنڈمنیشن، اور میرے لوگ مرتے رہے، کسی کے منہ پر کوئی بال جوں نہیں رہیں گی، کسی کو کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی افسوس نہیں ہوا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جناب، جس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کی لاٹری نکلی ہے، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مجھے اب یہ احساس ہے کہ انسانیت نے جو ظلم کیا ہے، اور یورپ اور مغرب نے بھی جو ظلم کیا ہے دنیا کے اوپر، بہت زیادہ کیا، جتنا آپ پڑھتے جائیں۔ ریڈ انڈینز کو نیست و نابود کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ان کے اوپر تو قانون کوئی ہمارا نہیں لگے گا، یہ سیویج ہیں، یہ انسان کو دشمن ہیں، ان کو تو بغیر قانون کے مارو۔ یہی افریقہ میں ہوا، پرانے وہ چلو ریڈ انڈین یا کروڑوں مارے گئے، وہ ریس ہی غائب ہو گئی، ڈیسیمیشن آف اے ریس۔ چلو وہ چھوڑ دو، پرانی بات ہے، شاید وہ زمانہ ایسا تھا۔ افریقہ کے اندر بھی یہی ہوا، اور یہ کہا گیا کہ یہ سیویجز ہیں، ان کے اوپر وہ قانون نہیں لگ سکتے جو یورپ کے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی وہی حشر ہوا، اور یہ کہا گیا اور قانون اپنے نہیں لگانے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اپنے آخری خطبے میں کہ عربی اور اجمی برابر ہیں، اور اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک ہی قانون تھا کافر کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بھی۔ کبھی آپ نے فرق اسلامی تاریخ میں دیکھا قانون کا؟ کبھی نہیں ہوا، اور آج بہت بڑا فرق ہے، اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ان پناہ گزینوں کو ہمارے ملک میں مت آنے دو، کیونکہ ہمارا قانون لگ جائے گا ان کے اوپر، تو ان کو دور رکھو، چاہے یہ ڈوب جائیں، مر جائیں۔ 4 ارب یورو یورپین یونین خرچ کرتا ہے لیبین کوسٹ گارڈز پر اور دوسری کوسٹ گارڈز پر کہ یہ ان لوگوں کو باہر ہی روکو۔ اور اکانومسٹ نے لکھا کہ یہ لڑکیاں، عورتیں ریپ ہوتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، جیلوں میں رہتے ہیں۔ یہ اکانومسٹ نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس ان کو یہاں نہ آنے دو، شاید ہمارا قانون لگ جائے۔ دنیا نے ایک مذاق انسانیت کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہمارے ہم ٹارچر نہیں کر سکتے تو رینڈیشن کرو ان کا،
گوانتانامو بھی بھیج دو کہ وہاں کا امریکہ کا قانون نہ لگے، تو وہ قانون کے اندر فرق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر دیا. عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، کافر اور مسلمان. مقدمے آپ دیکھ لیجئے خلفائے راشدین کے زمانے میں جہاں انصاف ہوا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ انصاف ہوا، چاہے یہودی ہو کوئی ہو، انصاف ہوا. اس کے ایشو پر انصاف ہوا، اس بات پر نہیں ہوا. تو آپ کی لاٹری کیسے لگ گئی ہے؟ اس وقت ایسے لگی ہے کہ دنیا کو یہ جو میں ایک جگہ تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ٹیسٹوسٹیرون بیسڈ ورلڈ آرڈر. ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہوتا ہے جو جس سے بہت سارے مظالم کا بھی امکان ہوتا ہے. تو طاقت کی بنیاد پر ورلڈ آرڈر جو ہے نا، اس کا زمانہ ختم ہونے والا ہے. دنیا مانگ رہی ہے، چیخ چیخ کر مظلوم پکار رہا ہے. صرف مسلمان نہیں، ساری دنیا کا مظلوم پکار رہا ہے کہ اقدار کی بنیاد پر، موریلٹی کی بنیاد پر ورلڈ آرڈر آنا چاہیے، جہاں انصاف ہو، جہاں ایک قانون ہو. یہ نہیں کہ پاکستان کے سٹیزن کے لیے دوسرا قانون ہے اور کوئی اور سٹیزن جرم کرے گا یہاں پر، اس کے لیے دوسرا قانون ہے. یہ میرے نبی کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کی لاٹری لگی ہے کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ مسلم امہ کے حوالے سے، امہ کی لیڈرشپ کے حوالے سے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ یہی ہے. دس از دا ٹائم. اچھا، اور کون لیڈ کرے گا؟ یہ اگر گاڑی لگی ہوئی ہے اسٹیشن پر اور ہمیں پکار رہی ہے کہ چڑھ جاؤ اس کے اوپر، اور ہم اپنے فروعی اختلافات کے اندر ٹرین نکل جانے کا اہتمام کریں، لڑتے رہیں آپس میں، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اسلامی تاریخ کے ساتھ. صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، اسلامی تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ اس بات کی فکر کر لی جائے کہ ایسا موقع ہمیں ملا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیٹاپلٹ کر دے گا پاکستان کو ایک بڑی اہم دور کے اندر مسلمانوں کو. تو لہٰذا اس کو اب آپ جوڑ لیجئے پاکستان کے 75 سال کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریے کے ساتھ اس کو جوڑیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت ظلم ہے دنیا بھر کے اندر، جس طرح سے جینوسائیڈ کی طرف ہندوستان قدم اٹھا رہا ہے، وہ کس کو آواز دیں گے؟ اس مغربی دنیا کے ورلڈ آرڈر کے اندر تو ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نے تو بھروسہ کیا ہے اس آرڈر کے اوپر. ہم نے تو کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی دہلیز پر رکھ دیا، ان کے ریزولوشنز پر رکھ دیا. کیا وہ ریزولوشن کمزور ہے اور آج کل کے واقعات اہم ہیں؟ تو ہم نے پوری کوشش کی، اور یہ جو دو قومی نظریہ کی یاد دہانی کا وقت آیا ہے، یہ بہت اہم ہے. اس معنی کر کے آپ کے لیڈران نے، سیاسی، سماجی اور دینی لیڈران نے آپ کے لیے ایک راستہ قائم کیا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح 40 سال کے بجائے 75 سال آپ پس چکے ہیں اور پس کر نکل رہے ہیں. تو لہٰذا غداروں سے بھی ہوشیار رہیں، فیک نیوز سے ہوشیار رہیں، غیبت سے ہوشیار رہیں. یہ تعمیر کا وقت ہے، اور سب سے بڑا بوجھ جو تعمیر کا ہے وہ میں ممبر اور مسجد پر رکھتا ہوں اور علماء اور مشائخ پر رکھتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ موریلٹی کا اور اسلامی اقدار کے اعتبار سے جو لیڈرشپ نکل سکتی ہے وہ صرف آپ کے یہاں سے نکل سکتی ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. موقع مل جاتا ہے تو آپ سے دل کی باتیں کر لیتا ہوں. السلام علیکم.